and my dear students, it gives me great pleasure to stand here before you and welcome you in a place which we started about 23 years ago. So 23 years have passed, lot of experience, it's a lifetime. And if you do such thing in Pakistan, you come across so many experiences, vivid experiences, vast experiences, that, it's almost like living like several lives in one. मैं बिलखुसूस वालिदैन से और जो बच्चे आज आए हैं उनसे मुखातिब होकर कुछ बातें करना चाहता हूँ। ये जिंदगी में अपने फैसले करने पड़ते हैं खुद ही और उनको फॉलो करना पड़ता है। आप कौन सा फैसला करते हैं, आप किस रास्ते पे चलते हैं, आप अपना हिस्सा कहाँ डालते हैं, आप अपना हिस्सा कहाँ नहीं डालते, ये सब आपके हाथ में। अल्लाह ताला ने आपको मुकम्मल आज़ादी दी हुई है कि आप पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें किसी चीज़ में या ना करें। तो जैसे आप लोग आए, दूर दराज से आए, आज आपने अपने बच्चों को दाखिल कराया, ज़ाहिर मेडिकल या डेंटल दोनों तालीमात जो है वो सस्ती तो नहीं है, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एक्सपेंसेस और किसी के पास इतने पैसे बेकार के नहीं पड़े होते कि वो उठाने खर्च करें। ज़ाहिर है कि अपने बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए एक अपना पेट काट कर एक खर्च करने की आपने कोशिश की और आपने उसका फैसला किया। तो ये भी आसान नहीं होता कि इस उम्र में अपने बेटे को और बेटी को जो है वो अपने घर से सैकड़ों मील दूर आप भेज दें 4 साल के लिए और वहाँ पर जाके वो पढ़े। तो एक खास तौर पर जो माँ बेटी का रिश्ता होता है या बाप बेटे का रिश्ता होता है वो उसके दरमियान फासले आ जाए। लेकिन आपने ये फैसला नहीं किया और आपने उनको भी भेज दिया। अब कोई इस बात को किसी भी मानों में ले, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जितनी इज्जत उन वालिदैन की करता हूँ जो ये सब फैसला करते हैं और जो इन तकलीफों से गुजरते हैं, तो मैं आप सबको सलाम करता हूँ इस बात पर, सारे वालिदैन को। और जो बच्चे बैठे हैं उनको मैं इस बात पे मुबारकबाद देता हूँ कि आपको अल्लाह ताला ने ऐसे वालिदैन दिए। मैंने देखा है कि थोड़े थोड़े खर्चों पे वालिदैन जो है वो अपनी रात पे लगा देते हैं और बच्चों को किसी दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर की चीज़ों में डाल के वो पैसे अपने लिए महफूज कर लेते हैं। लेकिन आपके वालिदैन ने ऐसा नहीं किया। आपके वालिदैन ने चाहा कि आपके बेटे को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को चाहे कोई भी खर्चा आ जाए, चाहे पूरी का एक तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़े, लेकिन एक अच्छे कॉलेज में एक अच्छी डिग्री के लिए उसको पढ़ाया जाए। ये मामूली बात नहीं है। और अगर आप इसकी कदर नहीं करेंगे, मैं बच्चों से मुखातिब हूँ, अगर आप इसकी कदर नहीं करेंगे और अगर आप इसको अच्छी तरह से नहीं समझेंगे और इसको आगे जाके अपनी ज़िंदगी के तमाम फैसलों में इसको अकाउंट फॉर नहीं करेंगे, तो आप बड़ी गलती करेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने जब भी कोई नेमत देता है आपको तो वो उसके बदले में उसका शुक्राना ना सिर्फ अपनी ज़बान से, ना सिर्फ अपने लफ्ज़ों से, बल्कि अपने रवैयों से, अपने फैसलों से, हर तरह से उसको अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला को शुक्र अदा करना पसंद है। और एहसान, कुरान में अल्लाह कहता है अल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, कि क्या नेकी का बदला, एहसान का बदला एहसान के अलावा भी कोई हो सकता है? तो आप कैसे उतारेंगे अपने वालिदैन के एहसान का बदला? ज़िंदगी भर अगर आप अच्छी राहों पे चलते रहेंगे, उनके दिलों को खुश करते रहेंगे, मेरी बेटियाँ बैठी हैं, अपनी किरदार और अपनी इज्जत की हिफाजत करते रहेंगे, उस तरह से ज़िंदगी गुजारेंगे, लेकिन रोज़
ہر چیز پتہ چل جاتی ہے. جو ہم چھپ کے کرتے ہیں قیامت میں، روزے قیامت میں آپ کے آدھا بول رہے ہوں گے، آپ کا جسم گواہی دے رہا ہو کہ آپ نے کیا کیا ہے، پتہ تو چل جائے گا. تو جتنی جب میں ہاسٹل جاتا ہوں، اپنی بچیوں سے بات کرتا ہوں، کلاس روم میں اپنی بچیوں سے بات کرتا ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ بیٹا اس دن تمہارے باپ کا سر جھکنا نہیں چاہیے، اپنے رشتے داروں، اپنے دوستوں کے سامنے ان کا سر جھکنا نہیں چاہیے، بلکہ فخر سے اونچا ہونا چاہیے کہ یہ وہ لوگ کہیں گے دیکھو یہ میری بیٹی کھڑی ہے، جو دوسروں سے اتنا مختلف ہے، یہ میرا بیٹا کھڑا ہے. اس دور میں، اس زمانے میں جب کہ دنیا کسی چکر میں لگی ہوئی تھی، اس نے اپنے کردار کی بھی حفاظت کی، اس نے اپنے اعمال کی بھی حفاظت کی، اس نے اپنے خیالات کی بھی حفاظت کی، اور دیکھو یہ آج میں اس پہ فخر کرتا ہوں. اس دن آپ سوچیے گا کہ ہاں آج ہم نے جو ہمارے والدین نے ہمارے اوپر احسان کیا زندگی بھر، اس کا کچھ ہم نے ادا کر دیا. لیکن اگر آپ نے اس طرح زندگی گزاری کہ جس سے آپ کے والدین کا سر اس دن جھک گیا، تو پھر ایسا ہوگا جیسے کہ آپ نے ان کا ادا ہی نہیں کیا. یہاں پہ کبھی بولنا دیکھ سکتے ان سے بات کر رہا ہوں. تو جو بھی آپ کام کریں یہاں پر، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، محمد میڈیکل، محمد ڈینٹل، محمد انسٹیٹیوٹ آف فزیوتھراپی، ہر چیز کے اندر ایک بات بتا دوں کہ دنیا میں آپ کو بہت ساری چیزیں سکھانے والے ملیں گے، لیکن یہاں پر آپ کو صرف نیکی کا راستہ دکھایا جائے گا. کوئی بھی بات ہوگی آپ کو، اب آپ دیکھیں یہ میڈیکل کے لیے ہمارے بچے آئے کہ آپ نے سن لیا ہوگا کہ ڈونیشن یہ وہ کتنی گندگیاں پھیلی پورے ایڈمیشن پروسیس میں. لیکن ایک بھی اسٹوڈنٹ آپ ڈھونڈ لیں جس جو آپ کو کہے کہ یہاں پر اس سے لینا تو دور کی بات ہے، اس سے مانگا بھی کیا ہے. سب سے نے یہ کہا کہ بھائی آپ کا داخلہ ہوا ہے، آپ جا کے بینک میں پیسے جمع کرائیں، رسید لیں اور بس سنبھال لیں. جتنی فیس ہے، جتنا لکھا ہوا ہے، اس سے ایک پیسے زیادہ نہیں جمع کرانا ہے، نہ کسی کو کچھ دینا ہے. کچھ لوگوں نے زبردستی مٹھائی کے ڈبے لے آئے ہو، اب ظاہر ہے کہ اس کو بھی منع کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا. لیکن اس کے علاوہ کوئی گندگی، کوئی، کیونکہ جو اس بات کا آغاز ہی گندگی سے کیا جائے اس میں کیا برکت ہو. آج آپ کی زندگی کا بڑا اہم دن ہے، بڑا اہم دن ہے. مجھے بھی یاد ہے ایک دن تھا جب کہ میرا بھی داخلہ ہوا تھا لاء میڈیکل کالج کراچی میں، اور پہلا دن تھا میرا. آج جو کچھ بھی ہوا ہے، یہ جو لائٹ لگی ہوئی ہے، یہ جو اسکرین کر رہا ہوا ہے، یہ جو کرسی پہ آپ بیٹھے ہوئے، یہ سب، ان سب کا آغاز اسی دن ہوا. تو نہ جانے کتنی بڑی بڑی کہانیاں ہونے والی ہوگی مستقبل کے، جن کا آج آغاز ہو رہا ہوگا. نہ جانے کتنی پاکستان میں، پاکستان کے چپے چپے کے آئے لوگ بیٹھے تھے، نہ جانے ان علاقوں میں کتنی بڑے بڑے انقلاب آنے والے ہوں گے جن کا آج آغاز ہو رہا ہوگا. تو اس بات کو آپ معمولی نہ سمجھیں، اس بات کو آپ چھوٹا نہ سمجھیں کہ آج آپ آ کے اپنی زندگی کے سفر کا ایک اہم ترین پروفیشنل لائف کا پہلا دن یہاں پر گزار رہے ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے. میں جب سرجری سیکھتا تھا تو ایک چھوٹا سا آپریشن تھا، کوئی چھوٹی سی سوئلنگ نکالی لوکل اینستھیزیا میں. تو کسی نے، اچھا اس زمانے میں میرا جو استاد تھا جس نے مجھے زندگی میں بہت سکھایا، اس کا نام تھا پروفیسر اروند ٹیلر. اگر آپ جا کے نیٹ میں نام ڈال دیں تو آپ کے سامنے بہت کئی 100 پیج کھل جائیں گے. پڑھا دی. ابھی بھی میری دوستی ہے، وہ رائل فری کا جو ہے وہ وائس ڈین ہے ہاسپٹل اور میڈیکل کالج کا نظر میں. جب جاتا ہوں اس سے ملاقات ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ بھی پڑھنے کی چیزیں دیتا ہے. تو اس سے کسی نے کہہ دیا وہاں پر کہ اٹس اے مائنر آپریشن. آپ کو پتہ ہے اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا دیر از نو آپریشن وچ از مائنر.
only minor surgeons. یعنی جو آپریشن کو چھوٹا سمجھتا ہے وہ چھوٹا آدمی ضرور ہے، آپریشن کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. یہی چیز جو ہے وہ زندگی پہ آپ کے پورے ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی سا دن ہے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے، ہو جائے گا، وہ خود معمولی لوگ ہیں. کوئی دن اللہ کا پیدا کیا ہوا معمولی نہیں ہوتا. یہ بچہ جو 18 سال تک بیٹھا ہے، یہ بیٹی جو بیٹھی 17-18 سال کی، یہ آگے جا کے نامعلوم کتنی دنیا آباد کرے گی. یہ تو ہمارے اوپر ہے، میں ٹیچروں سے مخالف ہوں، آپ کے اوپر ہے کہ آپ ان کو پڑھائیں سے یا نہ پڑھائیں. آپ ان کی ڈیولپمنٹ میں اپنا کردار اچھا ادا کریں یا نہ ادا کریں، یہ آپ کے اوپر ہے. یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنا چھوٹا پن دکھائیں یا بڑا پن دکھائیں. رضی محمد پر ہے کہ میں اپنا چھوٹا پن دکھاؤں اور ان بچوں کو معمولی سمجھتا ہوں، یا میں اپنی زندگی کی تمام توانائیوں کو لگا کر ان کی ترقی کے لیے، ان کے بننے کے لیے، ان کے آگے بڑھ کر ایک دنیا آباد کرنے کے لیے وہ تمام توانائیاں صرف کروں. اس لیے ہم صرف کرتے ہیں، اس لیے کہ مہینے کی پہلی تاریخ کو تنخواہ ملے، اس لیے کہ ہم جو ہے وہ آئیں گے اور دیکھیں گے اور اٹینڈنس کرائیں گے اور گھر جائیں گے. اس لیے صرف کرتے ہیں، یا اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، میں یہاں پہ آج اپنی مرضی سے کھڑا ہوں. اگر اللہ نہیں چاہتا تو میں یہاں کھڑا ہوتا. ہمارے جو پروفیسر بیٹھے ہیں اپنی مرضی سے بیٹھے، کسی نے ہم سب کو لا کر یہاں پر بٹھایا ہے. کسی کی مرضی تھی اور رضا تھی جس سے ہم سب یہاں موجود ہیں. اب اس نے ہم کو لا کے صرف بٹھا تو نہیں کیا، ہم سے کچھ امیدیں بھی رکھی. میں جب ہاسپٹل میں جاتا ہوں، بچوں سے باتیں کرتا ہوں، تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ یاد رکھو، ہر دو رشتے کے بیچ میں اللہ کی ذات ہوگی. اور جب اس اللہ کی ذات کو آپ بیچ سے اپنے طور پہ ہٹا لیتے ہیں تب برائی آتی. جب تک اس ذات کو آپ بیچ میں شامل رکھتے ہیں کوئی برائی نہیں آتی، آئی نہیں سکتی کوئی برائی. لیکن آپ اپنے ذہنوں میں، اپنے رویوں میں، اپنے کردار میں، اپنی انڈرسٹینڈنگ میں، مجھ جیسا ٹیچر اپنی ٹیچنگ میں، آپ جیسا پڑھنے والا اپنے پڑھنے میں اللہ کو ہٹا دیتا ہے، پھر برائی آنی شروع ہوتی. حالات آسان کہاں ہوتے ہیں؟ خاص طور پہ پاکستان میں آسانیاں کہاں ہوتی ہیں؟ آپ سب لوگ ایمبیگیٹ لے کے آئے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ کس سے گزرے، کس مسئلوں سے گزرے. اس کے بعد جو مصیبتیں آئیں وہ کیا آئیں، اس کے بعد ابھی تک چل رہے معاملے. میں کل صبح کو سیکریٹریٹ میں میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا دوپہر تک شام تک، اور ابھی میں سیدھا کراچی سے یہاں پہنچا ہوں، آپ سے مخاطب ہوں. 1 بجے میری کلاس ہے، 3:30 بجے تک 1 بجے سے میری کلاسیں ہیں. اس کے بعد شام 6 سے 8 تک پھر میری کلاس ہے. کل پھر میری کلاس ہے جو کہ جمعے کو تھی، اور شم صاحب نے میں نے چینج کی کیونکہ جمعے کو میں نہیں ہوں گا. جمعرات کی صبح کو میری اسلام آباد میں آپ کے کیس کے سلسلے میں PMC سے میٹنگ ہے. یہ جو سندھ میں جتنے بھی پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ہیں، ان کی ایک ایسوسیشن ہے پورے پاکستان، اس کو پانی کہتے ہیں. پانی کی ایک ایسوسیشن ہے، اس کا جو سندھ چیپٹر ہے، سندھ کے جتنے پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ہیں اس کا میں صدر ہوں. اس لیے صبح سے شام تک جو ہے وہ کوشش کرتا ہوں کہ سب بچوں کے سارے کالجز کے مسئلوں کو سالو کیا جائے. ظاہر ہے وہ اپنے بستر پہ لے کے تو سالو نہیں ہوتے، کرسی پہ بیٹھ کے سالو تو نہیں ہوتے. اس کے لیے کبھی نہیں جانا پڑتا ہے اور کبھی نہیں جانا پڑتا ہے. جو ٹھیک ہے جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے، جو ڈیوٹی وہ کریں گے. ہر بات اپنی مرضی کی تھوڑی ہوتی ہے کہ رضی محمد کی مرضی سے دنیا چلے گی. نہیں، جو حالات ٹیلیویژن لائیں گے، جو تقاضے اس سچویشن میں ہوں گے وہ ادا کریں گے انشاءاللہ. اور یہی میں آپ سے امید کرتا ہوں، یہی میں امید کرتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہ اس راہ پہ آپ بہترین اپنی اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کریں اور ایسے ڈاکٹر بنے جس کو جیسا ڈاکٹر بننے کا حق ہے. اور ایک بات کا میں آپ سے وعدہ کر لوں، کوئی کوشش کبھی رائے گا نہیں جاتی. یہ میں کون ہوتا ہوں کہنے والا، میں چھوٹا سا ایک انسان ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں فرمایا
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش میں کرتا ہوں اور اس کو پورا اللہ کرتا ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کوشش کریں۔ میں زندگی کے 61 سال گزار چکا ہوں اور میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی کوشش کی گئی ہو ایمانداری کے ساتھ اور اس کا نتیجہ دیا ہے، دیکھا ہی نہیں میں نے۔ جب یہ کالج بنا تھا 23 سال پہلے، سب کہتے تھے میرے کو بات کیوں نہیں چلے گا۔ آج 2 سال بعد چوتھائی صدی گزر جائے گی، ہزاروں لوگ دنیا کے جگہ چپے، پاکستان کے تو چپے چپے پہ اور دنیا کے بیشتر ممالک میں بیٹھے ہوئے یہاں سے پڑھ کے آج کے بعد انجام دے رہے۔ کیوں دے رہے؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک صحیح تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے جگہ جگہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت بدلنے کے لیے صحیح اور کوشش نہ کرے۔ یعنی جب وہ کوشش کرتے اور صحیح کرتے تو حالات بدلتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اور آپ مل کے اپنی راتیں، اپنے دن تازے کر رہے ہوں اور چیزیں بہتری کی طرف نہ جائیں؟ میرا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، کسی بھی انسان کا وعدہ، لیکن اللہ کا وعدہ تو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں لکھ دیتا ہے تو وہ بات کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ اس لیے مجھے اس بات پہ مکمل یقین ہے کہ جو کوشش ہم کر رہے ہیں، جو صحیح کر رہے ہیں، جو محنتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ضرور ہمارے بچوں کے اچھے ڈاکٹر بننے کی صورت میں اس کو جو ہے وہ ایک رنگ دے گا۔ اور جب یہی بچے اچھے ڈاکٹر بن کے دنیا بھر میں کر رہے ہوئے میرے پاس ٹیلیفون آتا ہے کہ میں بہت سے بول رہا ہوں، پروفیسر سید علی صاحب آپ کے بچے نے آج بڑا کمال کر دیا، کیا پڑھاتے ہیں؟ یہ ہماری انعام ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یار دیکھو یہ کیا ہے۔ ایک پروفیسر میڈیسن ہے، منیر اظہر کو مجھے فون آیا بہاولپور سے، اس نے کہا یار ایک بات ماننے کی ہے کہ آپ کے بچے اخلاقی طور پہ دوسرے فوجوں کے بچوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ یہی ہمارا انعام ہے، یہی ہماری پرائز ہے، یہی ہماری وہ ہے کہ ہمیں یہ ملے کہ جب جن لوگوں پہ ہم نے محنت کی، یار آپ ایک چھوٹا سا پودا بھی لگاتے ہیں، چھوٹا سا پودا لگاتے ہیں، جب اس میں پھل آتا ہے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ یار میری محنت ہے۔ اور یہاں تو ہم انسانوں کی بات کر رہے ہیں، اپنے ملک کے بچوں کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے ہاتھ میں دیا ہے، یہ ٹیچر جو بیٹھے ان کے ہاتھوں میں دیا ہے کہ جاؤ ان کو بناؤ کچھ، اور قیامت کے روز جو بتایا جاتا ہے کہ تمہیں تمہارا اللہ کون ہے، تمہارا رسول کون، قبر میں بھی نماز پڑھیں گے نہیں پڑھی، روزے رکھیں گے، وہ سب کو پوچھا جائے گا۔ لیکن شاید اس سے بھی زیادہ زور دے کر یہ پوچھا جائے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو والدین نے اپنے خون پسینے کی کمائی خرچ کر کے آپ کے پاس میں ان سے دور اختیار کر کے آپ کے پاس جا کے ہاسپٹلوں میں ڈال دیا تھا، آپ کی کلاس روم میں بٹھا دیا تھا، آپ نے کیا کیا؟ تو میں اس سوال کے جواب کے لیے تیار ہوں کہ نہیں؟ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یار مزے کرتے چھوڑو، میں یہ سوچ رہا ہوں۔ میں نے اسلام آباد میں جب فلائٹ بک کرائی تو کسی نے مجھے کہا کہ 22% پہنچ گیا سر، وہاں پہ کووڈ، ابھی نہ جائیں آپ۔ میں نے کہا یار اللہ مالک ہے، احتیاط کریں گے، سب چیزیں کریں گے، نہیں نکلیں گے باہر، لیکن کووڈ تو کووڈ ہے، اگر موت کا فرشتہ بھی آ جائے تو اس کے خوف سے میں اپنے بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، پھر ہم سکھائیں گے کیا؟ اگر ہم خود ڈر کے پیچھے بیٹھ جائیں گے، اگر میں خود اپنے انداز لے کے پیچھے بیٹھ جاؤں گا، میں کیوں جاؤں اس کے پاس، میں کیوں محنت کروں؟ اگر میں اپنے آرام و سکون کے چکر میں پیچھے بیٹھ جاؤں گا، اگر میں اپنی صحت کو لے کے پیچھے بیٹھ جاؤں گا، تو میں سکھاؤں گا کیا ان بچوں کو؟
then I am disqualified to be their teacher. In order to qualify to be the teacher of so many students, so many children, یہ بہت ضروری ہے کہ میرے عمل میں میں کوئی انسان تو نہیں ہے، گنہگار انسان ہو دنیا کا، لیکن کم سے کم وہ بنیادی چیزیں تو موجود ہوں کہ جب میں کھڑے ہو کے ان کو بتاؤں تو وہ یہ تو نہ کہیں کہ سر آپ تو سوتے رہتے ہیں، آپ تو گھر پہ رہتے ہیں، آپ تو گھومتے رہتے ہیں، آپ کا تو کوئی کلاسیں مس کرتے رہتے ہیں. آپ کی کلاس شروع ہونے والی ہے، ہمارے دنوں نے محنت کر کے ٹائم ٹیبل آپ کے ہاتھ میں گھما لیے نا، ٹائم ٹیبل مل گیا آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ کب ہونا ہے، آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کی جو ہے وہ بوڑھے پہ جا کے آپ نے شاید بنایا نہیں ہوگا. اگر بچوں کو مشکل پیش آ رہی تھی، کل رات کو میں نے دیکھا تھا میسیجز، تو وہ میں نے زبیر کو بھی ڈال دیا جو ہمارا آئی ٹی کا جو انچارج ہے، پوری ٹیم میں وہ آپ کی ہیلپ کرے گی، اس میں انشاءاللہ آپ ہو جائیں گے پھر، اور آپ کو جو پڑھایا جائے گا اس میں آپ شامل کریں گے. یہاں پہ پورا سسٹم ڈیولپ ہے. جتنے بھی کالجز ہیں، ڈزنٹ میٹر کہ محمد میڈیکل کالج ہے، محمد ڈینٹل کالج ہے، فزیوتھراپی ہے، کوئی بھی کالج ہے، اس کے اندر جو ہے وہ پورا سسٹم ڈیولپ ہے جس میں سارے ہفتے جو ہے وہ کلاسیں طے ہوتی ہیں، ٹیچروں کو لینی ہوتی ہے. اور میں ٹیچروں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب آپ کا لیکچر ہو تو وہ آپ ضرور کریں، اور اس لیکچر کے بعد آپ بیٹھ کے اسی ٹاپک کے اوپر، وہ گوگل پہ دیا ہوا ہے، گوگل کے اوپر وہ ٹاپک دیے ہوں گے آپ کے کہ آج کیا ہوگا، کیا پڑھایا جائے گا، اس ہفتے کیا کیا پڑھایا جائے گا. طالب بیٹھے تو بڑی محنت کی لاسٹ ایئر، اور فرسٹ ایئر کے لیے انہوں نے کافی ان کو پڑھایا لیکچر مٹیریل، اور ہمارے پروفیسر آف انیٹمی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، فزیولوجی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پیتھو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب خود جو ہے وہ کیمسٹری کے ہیڈ ہیں، ہمارے ڈینٹل کے سینئر ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، پرنسپل بیٹھے ہوئے ہیں. تو سب بچوں کو پتا تھا کہ کس روز کون سا اسائنمنٹ اپلوڈ کرنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں لاسٹ ایئر جب لوگ کووڈ میں گھروں میں بیٹھے ہوئے آرام کر رہے تھے، یہاں کے بچوں نے پورے سال میں لاسٹ ایئر میں تمام بیچز کو ملا کے 12 لاکھ اسائنمنٹ جمع کرائے. 12 لاکھ اسائنمنٹ پورے پاکستان میں کسی کالج میں اتنے، میں آپ کو شرط لگا اس کے آدھے بھی نہیں جمع ہو. یہ ہمارے بچوں نے محنت کی ہے، اور ہمارے ٹیچروں نے اس کو چیک کیا ہے، اس کو گریڈ کیا ہے، اس پہ ان کو جو بھی ان کی غلطی تھی وہ نمبر بنتے تھے وہ دیے. تو یہ میں نے انٹرویو میں بھی سب سے یہی بات کی تھی، میں نے کہا بیٹا اگر آرام دہ زندگی گزاری ہے یا دادا مت ہو، ایک اور لے لو، بڑے آرام بن جاؤ گے، ڈگری مل جائے گی تمہیں. یہاں تو محنت کرنی پڑے گی. یہاں پر اگر آؤ گے پھر بعد میں مت شکایت کرنا کہ سر اتنی محنت کراتے ہیں، رمضان میں بھی آپ پہلے نہیں چھوڑ رہے، رمضان میں تو چھوڑ دیں، آج کبھی برات ہے، آدھے لوگوں کا روزہ ہے، سب بیٹھے ہوئے. اور میں نے لکھا بھی یہی، میں نے کہا کہ بھائی عبادت کا دین ہے، پڑھنے کی عبادت کریں گے، پڑھائی لکھائی. آپ بتائیے کہ آپ کے رسول کے اوپر قرآن کا پہلی آیت نہیں، پہلا لفظ کیا ہوتا تھا؟ کیا ہوتا تھا؟ اقرا. تو پھر اس رسول کے امتی نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ ہم بولتے ہیں کہ نہیں یار آج تو فلاں دن ہے، آج نہیں پڑھیں، آج تو شب برات ہے، چلیں گے ادھر شب برات کے بعد دن آیا وہ ہے، آج نہیں پڑھے. ارے بھائی جس وجہ سے شب برات اہم ہے، جس اللہ اور جس رسول کے لیے اہم ہے، وہی آپ سے کہہ رہا پڑھو، تو آج تو اور پڑھنا چاہیے. اگر رمضان کا مہینہ متبرک ہے، روزے رکھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، تو آپ اسنیپس پڑھ کے عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اس کو بھی ساتھ ملا. میں نہیں کہہ رہا قرآن نہ پڑھیں، قرآن کی تلاوت ضرور کریں، روزے رکھ کے نماز پڑھیں، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ گائیڈنس بھی پڑھیں، لپنگ بورڈ بھی پڑھیں. کیوں نہیں پڑھے؟ آپ اپنا اسائنمنٹ دیں. رات مجھے رمضان کے پچھلے رمضان میں والدین کے فون آتے تھے
मैसेजेस आते थे कि सर रात भर बैठ के ये असाइनमेंट बनाता है। तो मैंने कहा, एक वालदा से मैंने कहा आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको ये शिकायत है कि रात रात बैठ के पढ़ता रहता है। आजकल के माहौल में वालिदैन को जो शिकायतें होती हैं वो इतनी अजीब व गरीब होती हैं कि बयान भी नहीं की जा सकती महफिल में। वो आपको मुबारक हो कि आपका बेटा जो है रात भर बैठ के असाइनमेंट बनाता रहता है। मसला ये है बेटा कि ये जो है इस राह पे चल तो पड़े। ये कहना कि दुनिया बदल गई है, ये कहना कि हालात मुश्किल हैं, ये कहना, मैं आपको एक बात और बताता हूँ अपने बच्चों को कि एक रिश्ता है ना जो आपका है अपने रब के साथ, वो रिश्ता कभी खराब नहीं होता, उसके बीच में कोई भी नहीं आता। वो आपको उस वक्त भी देख रहा होता है जिस वक्त कोई आपके माँ बाप भी नहीं देख रहे होते। उसको ये भी पता होता है इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, आपके दिलों में क्या है। वो रिश्ता हमेशा रहता है। और मैं अपने स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि उस रिश्ते का हमेशा ख्याल रखना। दुनिया जो है वो दुनिया भर से लड़के बच के निकल सकते हो, लेकिन अगर अल्लाह को नाराज कर दिया तो कहीं पनाह नहीं मिलेगी, कहीं भी पनाह नहीं मिलेगी। आप किताब पढ़ रहे हैं, किताब खोले, कोर्स की किताब पढ़ रहे, क्लासरूम में बैठे हैं, असाइनमेंट बना रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, वीकली टेस्ट दे रहे हैं। आप सोच के बोले कि जिस नबी ने मुझे पढ़ने का हुक्म दिया था, इल्म हासिल करो, ये मैं उसके लिए इल्म हासिल कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ। आप देखें वो आपकी तमाम तालीम जो है वो इबादत में तब्दील हो जाएगी। भाई इबादत क्या होती है? अल्लाह और रसूल की बात मानने का नाम है ना इबादत। आप मुझे बताइए, नमाज क्यों पढ़ते हैं आप? अगर अल्लाह हुक्म नहीं देता तो नमाज पढ़ते हैं? रोजा क्यों रखते हैं? अगर अल्लाह कहता नहीं रोजा मत रखो, अगर अल्लाह आज कह दे कि इस रमजान में रोजे मत रखना, तो कौन रोजा रखेगा? फिर तो फर्ज समझ के नहीं रखेंगे, लेकिन उसने कहा है कि रखो तो रखेंगे। जो हज करो, जाओ सऊदी अरब जाओ, वहां पे जाकर उतरो और हज करो, अच्छी खासी टफ इबादत करते हो। तो जब अल्लाह और रसूल के कहने को मानना ही इबादत है, तो तालीम के बारे में कितनी आयतें और कितनी हदीसें, वो दुनियावी चीज हो गई। दुनियावी चीज तो वो होती है जो अल्लाह रसूल ने ना कहा और नबी मोहम्मद कह रहा हो। जो अल्लाह रसूल ने कहा उसमें कोई बात दुनियावी नहीं है, वो पूरी की पूरी जो है। अब हाँ वही बात है जैसा उसने कहा था अरविंद टेलर ने, there is no such thing as minus salary, only minus presence. वही बात है कि there is no such thing which has been asked by the God and His prophet which is not ibadat, except if it is small minds who do not understand it. तो ये जो आपका आज के दिन से शुरू हुआ है, ये अभी से जो शुरू हुआ है और जो अगले इतने अरसे तक इंशाअल्लाह ताला 4 साल तक आपके साथ लगा रहेगा, वो सारी की सारी बातें जब आप एक टीचर क्लास लेंगे वो इबादत कर रहे होंगे, जब आप बैठे उनकी क्लास ले पढ़ रहे होंगे तो आप इबादत कर रहे होंगे, और जो नहीं दे रहा होगा या जो नहीं पढ़ रहा होगा वो रजी मोहम्मद का मुजरिम कम होगा, अल्लाह और रसूल का मुजरिम ज़्यादा होगा। अब तो मैं आपको कहूँ हर एक पे फर्ज है, हर मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज है कि वो तालीम हासिल करे, लेकिन आप पे ज़्यादा फर्ज है क्योंकि कुछ लोगों ने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगा के अपनी दिल के टुकड़ों को अपने से सैकड़ों मील दूर भेज के आपको तालीम के रास्ते का वो मौका दिया है जो आपके रिजल्ट ने हासिल नहीं किया था आपके लिए।
اب بھی اگر آپ نہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کے کو بہت ناراض کرنا ہوگا. اب بھی آپ اس میں اگر کمی دکھا دیں تو اللہ تعالیٰ بولے گا کہ دیکھ رہے نا وہ تو دیکھے گا کہ یار اس کے نمبر نہیں آئے تھے، اس کا داخلہ نہیں ہوا. جہاں پہ کم پیسوں میں پڑھایا جاتا ہے پبلک سیکٹر میں داخلہ نہیں ہوا اس کا. والد صاحب کہتے بس ٹھیک ہے بی ایس سی میں داخلہ لے لو، بی اے میں داخلہ لے لو، ختم کرو معاملے. انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے دیکھا کہ کہاں کیا کی چیز جمع کر کے میں اس کی فیس نکال سکتا ہوں. انہوں نے وہ فیس نکالی. فیس نکالنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یار وہاں بھیجنا پڑے گا، ہاسٹل ہے، یہ ہے، وہ ہے، اتنا ہے، جمع ہے، چلو. والد صاحب نے والدہ کو بیچاری کو سمجھایا کہ دل چھوٹا مت کرو، اس میں تمہارے بیٹے کا تمہاری بیٹی کا فائدہ ہے، تھوڑی کر کے اٹھا دو. معمولی بات نہیں بیٹا، لیکن آپ کو جب آپ لوگ والدین بنیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کتنی بڑی بات ہے کہ اپنی بیٹی بیٹے کو سالہ سال کے لیے دور بھیجے رہے. مذاق نہیں. یہاں پہ میں نے بیٹھے ہوئے اس کالج میں ماؤں کو بچوں سے روتے ہوئے دیکھا ہے. اچھا ایک بڑا بزنس ڈاکٹر ہو، ایسی ایک تقریب ہوئی شام میں ہاسپٹل سے وہاں تھے تو میں نے بتایا، میں نے کہا یار دیکھو میں نے یہ کہا اور یہ خاتون جو تھی وہ رونے لگے اور آنسو آگے ہو گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اچھا وہاں کہنے لگی کہ وہ بھی بول رہی. میں نے کہا تم کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگا وہ میری کمی تھی. تو دیکھو یہ رشتے ہوتے ہیں، یہ محبتیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، قربانیاں ہوتی ہیں. آج کے دور میں جب بڑا آدمی اس کو سمجھاتا ہے وہ وزیر اعظم بہت بڑا آدمی ہے، وہ جو ہے وہ سینیٹر ہے، بہت بڑا آدمی ہے. میں کہتا ہوں بڑا آدمی وہ نہیں ہے. بڑا آدمی جو ہے وہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے آیا ہوا، وہ باپ ہے، وہ ماں ہے جو اپنے بچے کو 4 سال کے لیے اپنی زمینیں بیچ کے اپنا پتہ نہیں کیا کیا کر کے یہاں پہ جب بیٹھ لے کے آئی ہے کہ وہ پڑھ سکے، اپنا کیریئر بنا سکے. کوئی وزیر آپ کے ماں باپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی پیسے والا آپ کے والدین کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور میں کہتا ہوں ہم ٹیچروں سے ہم سب کہتے ہیں کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایسے جذبے رکھنے والے والدین کے بچے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس دیے. کچھ دیکھ کے لیے لیکن دیے اس میں کہ جاؤ ان کو پڑھاؤ، ان کو بناؤ. اگر میری کوتاہی کی وجہ سے، اگر میری کم عملی کی وجہ سے، اگر اس وجہ سے کہ میرا وہ کچھ اچھا نہیں ہے یا میں جو ہے کچھ اور سوچ رہا ہوں، میں ان بچوں کا حق ادا نہیں کروں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اللہ اور رسول سے جنگ ہوگی. یہ میں آپ کو ڈرا دے رہا ہوں لیکن حقیقت یہ اس سے کم کوئی چیز نہیں. جتنی آپ کے اندر طاقت اور محنت اور ہمت ہے اس کو لگا کے ان بچوں کو اس جگہ پہنچاؤ. یہ آپ کو ہم کوئی احسان نہیں کر رہے ہوں ان بچوں پر، بلکہ اللہ اور ہم یہاں کیا ہوتے ہیں آج ہم بیٹھے ہوئے یہاں آپ میں مالی کا کام کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر بنایا ہے، اگر مجھے اگر پرنسپل بنایا ہے، اگر مجھے جو ہے ٹیچر بنایا ہے، پروفیسر بنایا ہے، اگر مجھے سرجن بنایا ہے تو یہ اس کے لیے ہے نا. یا میں خود میں نے کوئی اللہ کا حق بتا کہ مجھے بنانا پڑے گا، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے بنایا ہے. ابھی نبی محمد سے زیادہ برا شخص کون ہوگا جو یہ تو لے کے بیٹھا ہوا ہے لیکن جب اس کو ڈلیور کرنے کا وقت ہے تو وہ سوچے یار ابھی تو میری کاموں میں درد ہو رہا ہے، چھوڑ دو، ابھی تو میں کراچی میں بیٹھا ہوں، صبح صبح پہنچ جائے گا تو صاحب اور شم صاحب کو فون کرتا ہوں جو کرا لیں گے. لیکن یہ ہونا ہے یہاں پہ کہنا میں آپ لوگوں کو جواب دہ ہی ہوں لیکن آپ سے زیادہ اپنے اللہ کو جواب کروں، اپنی زمین کو جواب کروں. اگر یہ مر گئے تو پھر میں رہ جائے گا. اگر زمین نہیں رہا، خود احتسابی نہیں رہی. ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے حقوق کے لیے میرا حق یہ بنتا ہے، تو بھائی کچھ فرض تو بنتا ہوگا آپ کا، وہ کہاں گیا؟ تو چنانچہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جتنی میرے اندر طاقت ہے اور جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے استطاعت دی ہے، جتنا علم دی ہے،
علم کی بات ہی شاہ صاحب کہہ رہے تھے، اچھا نہیں لگتا، مگر میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت کی جو ہے وہ میں چاروں رائل کالجز آف سرجنز آف UK کا ایگزامنر ہوں، وہاں بھی جا کے ایگزام لیتا ہوں، وہاں بھی جا کے کلاسیں لیتا ہوں، وہاں بھی جا کے آپریشن کرتا ہوں۔ چنانچہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی تو جنرل میڈیکل کونسل یا رائل کالج آف سرجنز نے کوئی چیز نئی چیز لائی ہو اور مجھے اس کا پتہ نہ ہو، اور اس کو میں پوری طاقت لگا کے اپنے بچوں میں ٹرانسفر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے شاید ہمارے ریزلٹس جو ہیں وہ سب سے اچھے ہیں۔ اور وہ ہمارے ٹیچرس کی بھی محنت اس میں شامل ہے، سب ٹیچرس کمیٹیڈ اور وہ ہیں، ایک آدمی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن معلومات کی کوئی کمی نہیں ہے۔ پہلے میں ایک بات کہتا تھا تو کہتے تھے یار میرے پاس میں کہاں سے آئے گا کون آئے بھائی، اب تو ایک انگلی لگانے سے دوا بٹن دبانے سے جو ہے جو آکسفورڈ میں پہنچا وہ یہاں پہنچ جاتا ہے۔ ہر سال میں جا کے اپنی اپریزل کراتا ہوں UK کے لیے، which allows me to work as a consultant surgeon in UK۔ ہر سال 5 سال بعد میں اپنی ریویلیویشن کراتا ہوں، اس طرح آپ کا اینوئل ایگزام ہوتا ہے، تو ہمارا بھی ہوتا ہے۔ 2021 میں مجھے دینا ہے وہ، جو یہ چیز طے کرے گی کہ میں اگلے 5 سال تک UK میں کنسلٹنٹ کے لیے کوالیفائی کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ ہم خود بھی طالب علم ہیں، ہم خود بھی امتحان دیتے ہیں، اور وہ سب چیزیں لا کے کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ساتھیوں سے ڈسکس کر کے آپ لوگوں کے اوپر ان چیزوں کا استعمال کریں۔ ایک بات میں پھر کہوں گا کہ سچا راستہ جو ہے وہ نیکی اور ایمانداری اور محنت کا راستہ ہے۔ سچا راستہ جو ہے وہ چالاکیوں کا، جھوٹوں کا، انا پسندی کا، خود پرستی کا، یا اپنے دولت کو اپنی ایک سمجھ کے اس کے پیچھے لگ جانے کا، یا جن کے بڑے بڑے نام لکھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، ان کو اس طرح راستہ نہیں ہے۔ اچھا راستہ جو ہے وہ ایمانداری کا راستہ۔ اچھا راستہ ان ماؤں اور باپوں کو عزت کرنے کا راستہ ہے، جو اپنے بچوں کے ساتھ وہ کمٹمنٹ شو کرتے ہیں جو بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکتے۔ اچھا راستہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھ کے اپنے آپ اپنے ڈیلی رات سونے بستر پہ لیٹنے سے پہلے یہ کرنے کا کہ آج کی تاریخ میں جو جو میرے کام تھے وہ میں ادا کر کے آیا ہوں، جتنے میرے وہ تھے وہ میں نے ادا کر دیے۔ اور اس کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں، وہ بھی ہے، نماز ہی پڑھے، آپ ضرور پڑھے، لیکن اگر کوئی اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے، تو اسٹوڈنٹ ہو بیٹا، یہ اسٹوڈنٹ کھڑے ہو، کیا نام ہے تمہارا؟ علی حسن، بیٹھے۔ اصل چیز یہ ہے کہ علی حسن کے 29 مارچ 30 مارچ 2021 کو رضی محمد میں جو حق نکلتا تھا، وہ رضی محمد نے اس ورش کو پورا کیا ہی نہیں۔ یہ جتنے بچے بیٹھے، جتنے بچے کلاس روم میں بیٹھے ہیں، ان کا حق ہم نے ادا کر دیا کہ نہیں کر دیا۔ جتنے مریض بیٹھے تھے ان کا حق ادا کر دیا کہ نہیں کیا۔ اگر میں سمجھوں کہ جتنا میرے پاس وقت تھا سب میں نے لگا کے جو میری محنت تھی میں نے ان کی لگا دی، پھر تو مجھے آرام سے سونا چاہیے۔ اور مجھے لگے کہ نہیں یار میں تو اسی بھی کہہ رہا کہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے، میرا دل یہ نہیں چاہ رہا، میں یوں چاہ رہا ہوں، پھر مجھے ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ دور نہیں ہے جب سوال میں جواب کیا جائے گا۔ لگتا دور ہے، خدا کی قسم مجھے آج بھی وہ دنیا ہے جب میں آپ کی طرف فرسٹ ایئر میں پہلے دن کیا کل کی بات لگتی ہے، کل کی بات لگتی ہے، اور اتنے سال گزر گئے، جہاں اتنے سال گزرے کچھ رہ گئے وہ گزر گئے، اور اس کے بعد تو سوال جواب ہے۔ وہ سوال جواب کون کرے گا، کون دے گا جواب؟ جب پوچھا جائے گا کہ تم جو ہے وہ جب یہ ایش کر رہے تھے اور تم نے بلا تو دیا تھا، اس بچی کو تو بلا لیا تھا تم نے سوال سے، اس کی ماں آ کے کچھ ہو رہی تھی، اور
اور تم کیا کر رہے تھے؟ مزے کر رہے تھے. آپ لوگ والدین جو ہے اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں نا. اب 4 سال تک ان کو کون بتائے گا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے؟ کیا صرف ان کو بیٹھ کے میڈیکل کے ڈینٹل کے سبجیکٹس پڑھانا، یا ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ زندگی کیسے گزارنا چاہیے؟ ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ سچائی، نیکی اور اچھائی کا رستہ کون سا ہے، اللہ اور رسول کا رستہ کون سا ہے؟ یہ بھی بتانا ہے، یہ بھی تو بتانا ہے نا. کون بتائے گا؟ اگر یہ لوگ نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ تو محمد میں ایک بات جملہ کہتا ہوں، آپ سنیں گے یہاں پہ سینئر اسٹوڈنٹس سے جو بچے آئے ہیں. I am not a teacher of surgery only, I am a teacher of life. ہم زندگی گزارنا سکھاتے ہیں بچوں کو. اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ محمد میڈیکل کالج سے جو بچہ لڑکا پڑھ کے نکلتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ کوئی ایسی شخصیت کا ہو، اس کا ہاتھ اپنی بیوی اور بیٹی پہ نہیں اٹھتا. جو بچی پڑھ کے جاتی ہے وہ ایک اچھی فرمانبردار، نیک بہو، خدمت کرنے والی بہو، بیوی اور ماں شامل ہوتی ہے. آج بھی میں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کا ایک نظم جو اس نے لکھی تھی اس پہ، وہ میں نے لگائی اپنے فیس بک پیج پہ بھی اور اس پہ بھی، اپنا واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ بھی. وہ آپ پڑھیں. وہ ایک آپ جیسے ایک لڑکی کے دل کا خیال ہے، اس کو آپ دیکھیں. اور یہ روز کا معمول ہے، کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں ہم لوگوں کے ساتھ جو ٹیچر آ کے بیٹھے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ مل کے ایک کوشش کریں گے. دیکھو ایک بات یاد رکھو، اکیلا پن جو ہے نا، اکیلا شخص بہت محدود سکسیس لے سکتا ہے. بڑی کامیابیاں جو ہیں وہ ٹیم ورک سے آتی ہیں. بڑی کامیابی ٹیم ورک سے آتی ہے. اور کوئی شخص کسی کو بدل نہیں سکتا جب تک وہ خود نہ بدلنا چاہے. مجھے ایک بات بتاؤ، رسول اللہ کے بعد 4 نبیوں کے نام دیے جاتے ہیں جو کہ جلیل القدر نبی. ان میں پہلا نام جو اوپر اگر قرآنوں سے دیکھا جائے تو حضرت نوح کا، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ. حضرت نوح کا اپنا بیٹا جب سرکش ہو گیا اور کشتی میں آنے سے اس نے انکار کر دیا تو کیا ہوا؟ حضرت نوح نے اس کو کیا، اس کو پکڑ کے زبردستی کشتی میں پھینک کے آنکھوں باندھی ہوئی تھی. ڈوب گیا، وہ پانی میں ڈوب گیا، سیلاب میں ڈوب گیا، کیونکہ اس کو خود صحیح نہیں ہونا تھا. آج آپ لوگ یہاں پر آئے ہو، اگلے 4 سال میں ہم تو کوشش کریں گے انشاءاللہ، لیکن آپ کیا بن کے نکلیں گے اس پہ بڑا دارومدار آپ کے اپنے اوپر ہے، آپ کے اپنے اوپر. یہاں پر کم پرسنٹیج والے آگے جا کے ایکسپیریئنس پاس کر کے اور بڑے بڑے امتحان پاس کر کے دنیا میں نکل گئے. کوئی فرق نہیں پڑتا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اگر آپ کے نمبر کم تھے کسی ایگزام میں، ہمارے ایگزام سسٹم کیسا ہے، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ بڑے ڈاکٹر بنیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا کیریئر کمزور ہے. ہر چیز یہ مطلب ہے، خدا کی قسم یہ مطلب نہیں اس کا. آپ آنے والی زندگی کیسے گزارتے ہیں، آنے والے سالوں میں کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی لگن دکھاتے ہیں، ہم آپ کو گائیڈ کریں گے. ہم آپ کو گائیڈ کریں گے. 3rd ایئر تو میرا سبجیکٹ یہ 3rd ایئر ہے نا، وہ 3rd ایئر تو میرا سبجیکٹ یہ وہ پڑھاؤں گا میں آپ کو. لیکن 1st ایئر میں بھی جہاں ہوگا ملے گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ کلاسیں اور آپ کے ساتھ باتیں رہیں گی. ہم آپ کو پڑھائیں گے کیسے پڑھنا چاہیے، کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کیسے پڑھا جاتا ہے ہم آپ کو بتائیں گے. کس طرح سے ہمارے ٹیچرس کی بھی ورک شاپ ہوتی رہتی ہیں، ان کو بھی ہم پڑھانے کے نئے جدید طریقے اجاگر کرتے رہتے ہیں.
وہ ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کہیں پر بھی، یہ آپ سے میں بتا دوں کہ کسی بھی پاکستان کے بڑے سے بڑے ڈینٹل کالج میں پڑھائی کا جو اسٹینڈرڈ ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کو یہاں میسر ہے. آپ کتنا اس کو کرتے ہیں آپ کے اوپر. اور انشاءاللہ میں والدین سے بھی وعدہ کرتا ہوں کہ اب آپ ان بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ ہمارے اپنے بچے، جتنی ہماری ہمت ہوگی، جتنی ہماری انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے استطاعت ہوگی، ہم ان کا خیال رکھیں گے. ان کی شخصیت کا بھی خیال رکھیں گے، ان کے کردار کا بھی خیال رکھیں گے، ان کی نیکیوں اور اچھائیوں برائیوں کو بھی خیال رکھیں گے. یہ کہاں جاتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، اس کا بھی خیال رکھیں گے. ہیلتھی ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں گے ان کو، اور پڑھائی میں انشاءاللہ پورا زور رہے گا ان کے ساتھ. تو امید یہ ہے کہ ہمارے بچے بھی ہمارا ساتھ دیں اور اپنے والدین کی جو قربانیاں اور وہ ہیں اس کو وہ ذرا اس کا احساس کر کے اسے پورا کریں گے. ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ آغاز ہے، انجام نہیں. انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی.